बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो नवंबर की 7 तारीख और ये फजर की अजानों के आसपास का वक्त है। और वो चीज़ जिस पर मुझे आपसे बात करनी थी, मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे जो हम करते हैं आमतौर पे वीडियो में, कि हम किसी भी सब्जेक्ट पर जिस पर बात करनी है कुछ मवाद जमा करते हैं, कुछ विजुअल्स, कुछ तस्वीरें, कुछ चीज़ें, उनका रेफरेंस होता है और वो आपके सामने रखते हैं। यही सब कुछ मैंने इस वीडियो के लिए भी किया था। लेकिन रात 2 बजे का वाक़या बताते हुए MNA हाजी इम्तियाज़ मंडी बहाउद्दीन से उनकी भाभी साहिबा साबिक़ MNA हाजी एजाज, उनकी अहलिया, वो एक बार फिर हमारे सामने आई। ये वो खातून है जिन्हें हमने कुछ दिन पहले सलमान अकरम राजा साहब के साथ बैठे हुए देखा था। ये वो फैमिली है कि जिनके घर की वीडियो हमने कुछ दिन पहले देखी थी। उनके मुलाजमीन खड़े हुए थे, टॉपलेस, कुर्ता या शर्ट जो भी पहनी हुई थी वो उनके बदन पे नहीं थी, पीठ लाल थी, लहू लहान कर दिया था मार मार के, और फर्श पे कुछ खून भी गिरा हुआ था। ये हमने उनके घर की वीडियो देखी। उससे पहले याद रखिएगा कि MNA हाजी इम्तियाज़ चौधरी गायब हुए थे, कुछ दिन गायब रहे थे। जब गायब रहे थे तो भी वालदा से फ़ोन पर बात करवाई गई थी। और ये किसी आम आदमी के साथ नहीं हो रहा, ये एक MNA के साथ हो रहा है, ठीक ठाक वोट लेकर आए हुए MNA के साथ। फिर उन पे एंटी करप्शन के मुकदमात वगैरह, बिल आखिर जान छूटी और वो अपनी वालदा के पास पहुंचे। बहुत बुजुर्ग उनकी वालदा, हमने उनको देखा था। जो हाजी एजाज की अहलिया ने सलमान अकरम राजा के साथ बैठकर बताया वो मैं आपको दोहरा कर बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले जो मौजूदा वाकया है उसमें वो आई और उन्होंने आकर अपनी गोद में, जो आप ये जो फुटेज देख रहे हैं, एक उनका बच्चा है 11 माह का, उसे लिया हुआ था। उनके पीछे उनकी बेटी मौजूद थी और उन्होंने बताना शुरू किया कि जो हमारा चक 16 में घर है गांव में, वहाँ MNA हाजी इम्तियाज़ की 100 बरस के लगभग उम्र वाली वालदा को लोग आए, बड़ी तादाद में लोग थे। उन्होंने घर के दरवाजे वगैरह तोड़कर ख़वातीन से बदतमीज़ी की, गालम गलोच की, ख़वातीन के मोबाइल छीन लिए और बुज़ुर्ग खातून को धक्के दिए, वो गिर गईं और उन्होंने उनसे बदतमीज़ी की। और उन्होंने ये कहा कि उससे पहले उन्होंने गांव में जो हमारी फसलें थी उनको तबाह किया, बाकी तैयार फसल करोड़ों रुपए की वो लूट कर ले गए। ये उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाकर अपनी सास साहिबा MNA की वालदा को दिखाया, जो बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, हाथ पे गालिबन जो ड्रिप के लिए कैनोला लगा होता है वो भी लगा हुआ है, और वो हमें नज़र आ रही थी उस हाल में। और ये बताया कि उनसे खासी बदतमीज़ी की गई है, दीगर ख़वातीन से खासी बदतमीज़ी की गई है। और जो लोग आए थे वो कह रहे थे कि ISI के मेजर उमैर से मिल लो। और वो कहती हैं कि जो लोग आए थे वो साफ अल्फाज में कहती हैं वो फौजी थे और ये ISI के लोग थे। उन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने कहा कि ISI के मेजर उमैर से आके मिलने MNA हाजी इम्तियाज़, ये हम बता के जा रहे हैं। ये उन खातून ने पूरा बताया, मैं अभी आपको सुनवा भी देता हूँ। ये जो खातून है ये अपनी सास साहिबा का पूरा अहवाल बताने के बाद, उनकी तस्वीर वगैरह दिखाने के बाद ये बता रही थी कि बहुत जुल्म हो गया, हमें जान से मार दें, हम पीछे नहीं हटेंगे, बहुत हो गया, ये जो हमें मेजर उमैर से मिलने के लिए कहा जा रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये इससे पहले जब बता रही थी ना सलमान अकरम राजा साहब के साथ बैठकर, तो इन पे जो तशद्दुद हुआ, इनके ख़ानदान के साथ जो हुआ, ये लाई गई नीचे अपने घर में, ऊपर से नीचे लाया गया इनको, और नीचे लाकर इनके पाँव पे जो अहलकार घर में आया था उसने बूट रख के खड़े होकर इनसे बदतमीज़ी की। इनके 11 माह के बच्चे को एक बार वो गिरा, फिर एक हाथ से पकड़कर नीचे लेकर आए। 9 बरस की बच्ची, उसको उन्होंने खुद बताया कि उसको मारा पीटा गया, उससे बात की गई। और ये तमाम चीज़ें बताने के साथ साथ उन्होंने फिर अपने मुलाजमीन के साथ जो हुआ था वो भी बताया। अब भी वो ये कह रही हैं जो उनका इस्लामाबाद वाला घर है उस पर भी अहलकार आ रहे हैं, जो मंडी बहाउद्दीन में घर है वहाँ पर भी आ रहे हैं, जो गाँव में चक 16 में उनकी वालदा हैं वहाँ पर भी लोग पहुँच रहे हैं। और ये सिलसिला थम नहीं रहा और वो मुसलसल शिकायत कर रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब उन्हें लेकर बैठे थे, इंटरनेशनल प्रेस से भी बात की, पाकिस्तानी मीडिया से भी बात की, और ये मामला उन्होंने उनके सामने रखा।
تکلیف دہ ہے. ایک ایم این اے، سابق ایم این اے کی اہلیہ، ایک ایم این اے کی بھابھی، ان کی والدہ، ان کا پورا خاندان، ملازمین، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے، کس وجہ سے کیا جا سکتا ہے؟ کسی کے گھر میں رات میں جا کر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اس ملک میں جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اپنی روایات وغیرہ چھوڑ کر یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جھوٹ بول رہی ہیں تو اس بات کو ثابت کیا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں. لیکن یہ لوگ اپنے گھر پر ہونے والی تمام چیزیں، اپنے خاندان کے ساتھ ہونے والی تمام چیزیں دکھاتے رہے ہیں. یہ ایسا ہے کہ ایک میجر عمیر کا نام لے رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ وہ منڈی بہاؤالدین میں ہوتے ہیں. حکام اس بات کا بھی ثبوت دے سکتے ہیں، اس بات کا بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہیں اور یہ بات یہی نہیں رکتی. میں اگر ان تمام چیزوں کو دیکھوں تو مجھے ایسی ڈھیروں چیزیں پچھلے کچھ عرصے میں نظر آتی ہیں. یہ میں نے کراچی میں بھی دیکھی ہیں، کسی حد تک پنجاب میں بہت بڑی تعداد میں دیکھی ہیں. میں ایسی تمام چیزوں کو دیکھوں تو چونکہ میں نے کچھ دن پہلے اپنے بھائی کو کھویا ہے تو مجھے شہریار آفریدی صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، مجھے سب سے زیادہ یاد آتے ہیں اس معاملے میں. یعنی ایک شخص قید میں ہے، اس کی اہلیہ سے بدتمیزی کی گئی، اس کی بچیوں سے بدتمیزی کی گئی، یہ تو ہو گیا. پھر اس کے بھائی کی وفات ہوئی. اس نے لکھ کر دیا کہ مجھے اپنے بھائی کی وفات کے بعد اس کے گھر میں مجھے جانے دیجئے، اس کے گھر میں جا کے اپنے لواحقین، اپنے خاندان کے دیگر لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے دیجئے، اس کو لحد میں اتارنے دیجئے. نہیں ہوا. پھر ایک اور بھائی کی وفات ہوئی، اس نے پھر کہا کہ مجھے جانے دیجئے، نہیں ہوا. پھر ان کی بہن کی وفات ہوئی، انہوں نے پھر کہا، انہیں غالباً ایک ملاقات یا اس کی اجازت ملی، لیکن جو سفر آخرت ہے، جو لحد میں اتارنے کا مرحلہ ہے، اس کی انہیں تب بھی اجازت نہیں ملی تھی. یہ ہم نے دیکھا تھا. میں اسی طرح کے واقعات میں میاں عباد فاروق کے بچے کے ساتھ جو ہوا تھا اس کو دیکھوں تو اگین وہی بات کہ تکلیف ہوتی ہے. میں یاسمین راشد صاحبہ کو دیکھوں، بار بار بیمار ہوئی ہیں، اسپتال گئی ہیں، جس حالت سے گزر رہی ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے جو ان پر بات ہوتی ہے، میں اس بات کو دیکھوں نا تو مجھے وہ ویڈیو جب وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی باہر آ جاؤ، میں اس کو دیکھوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ 9 مئی تو ٹھیک ہے، 9 مئی کو جو ہوا اس میں بہت کچھ غلط ہوا ہوگا، لیکن 9 مئی کی ابتدا جہاں سے ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر سے ایک دفتر میں سے شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا تھا. جو شخص عدالت آیا ہے وہ قانون کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے اور وہ تمام لیگل میٹرز کو فیس کرنے کو تیار ہے. اس کے ساتھ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جو بی بی سی کی سٹوری میں افواج پاکستان کے اہلکار اپنی کہانی بتا رہے تھے، اس کہانی میں بھی دکھ کے لمحات ہیں، اس کہانی میں بھی درد کے لمحات ہیں. لیکن یہ جو تمام چیزیں مسلسل ہو رہی ہیں، تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں. یعنی ایک خاتون، ایک جوان لڑکی صنم جاوید، اس کے کیس میں اگر میں دیکھوں تو جب وہ جیل میں ہے تو وہاں اس کو رات کو اٹھایا جائے، اٹھا کر اوپر چھت پر لے جایا جائے اور اس کا باپ بتائے کہ وہاں ایک پولیس والا ٹاپ لیس دھوتی پہن کے سو رہا ہے، اور وہاں کس تکلیف سے گزرا ہوگا وہ باپ کہ وہ بتا رہا ہے کہ وہاں ان سے سوالات کیے گئے، ان کو لے جایا گیا، وہاں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. آپ سوچیے، آپ کو اپکائی آ جائے گی سوچ کر کہ یہ تمام خواتین، جن میں خدیجہ شاہ ہے، دیگر خواتین ہیں، یہ لوگ جیل کے ایک سیل میں ہیں. وہاں ایک پاگل خاتون لائی جاتی ہے. وہ پاگل خاتون جیل کے اس سیل میں موجود جو گند ہے، جو سائڈ پہ ہی وہاں پر ایک بیت الخلاء برائے نام سا بنا ہوتا ہے، وہ خاتون ہاتھ میں اٹھا کے وہ گند وہاں پھینک رہی ہے. یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں سوچوں تو مجھے سوچ کے حیرانی ہوتی ہے. کراچی میں کچھ داستانیں ہیں ہمارے سامنے، میں ان کو جانتا ہوں، مجھے ان کو سوچ کے حیرانی ہوتی ہے. میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی، آغا شیخ سرور یہیں اسی جگہ موجود تھا. یہ پیچھے جو جگہ ہے، یہاں کرسیاں رکھی ہوئی، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ. اس نے جو چیزیں مجھے بتائیں، جو اس کو لے جانے کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی دیکھی تھی، اس کی والدہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا، اس کے والد پہ ہاتھ اٹھایا گیا. اس کے ساتھ ان 14 دنوں میں جو ہوا، جو اس نے بتایا، میں ان کو یاد کروں. میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں ایک بار پھر. عمران ریاض خان جب واپس آ گیا، جو اس کے ساتھ وہاں ہوا تھا، وہ عمران ریاض خان نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، کچھ چیزیں وہ پتہ نہیں کب بتائے گا، نہیں بتائے گا.
لیکن جو واپس آنے کے بعد ہوا وہ میں ایک بار پہلے بتا چکا تھا، میں دوبارہ آپ کو بتاؤں کہ عمران ریاض خان جب رات کو بندہ سو رہا ہے، اس کی اہلیہ اٹھی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے دونوں ہاتھ ایسے سر سے اوپر باندھے ہوئے اور وہ اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے بیڈ پہ آلتی پالتی مار کے کہ اس کو ہوش بھی نہیں ہے. جھنجھوڑا کندھا پکڑ کے وہ ہوش میں آیا اور اس کو کہا سو جاؤ، اور وہ سو گیا. وہ اس حالت میں ایسے ہاتھ اوپر کر کے اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو اس حالت میں وہاں ہاتھ باندھ کے جہاں تھا وہ بٹھایا جاتا تھا اور اس سے سوالات کیے جاتے تھے. وہ اپنے کمرے میں دیوار سے مل کے بالکل تیر کی طرح کھڑا ہو کے ہاتھ باڈی کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے، بالکل پیچھے نہیں مڑنا، اس حالت میں کھڑا ہوا ملتا. اہلیہ اٹھتی نیند سے بیدار ہو کر اس کو ہلاتی، واپس کہتی سو جاؤ، اور وہ واپس لیٹ جاتا، سو جاتا. اسے ایسے کھڑا کر کے سوالات کیے جاتے تھے. جو آغا شیخ سرور کے ساتھ ہوا، جو عمران کے ساتھ ہوا، جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ یہیں اسی معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ جو ایم این اے کی بھابھی صاحبہ ہیں، سابق ایم این اے کی اہلیہ ہیں، یہ صاف طور پر ایک نام لے رہی ہیں. یہ تمام لوگ ایک کہانی سنا رہے ہیں. یہ کہانیاں بہت تکلیف دہ ہیں. یہ کہانیاں جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کیا ہے. ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں پہلی بھی ہوئی ہیں. میں رات میں علینا شگری صاحبہ کے پروگرام میں سن رہا تھا مشاہد حسین سید صاحب کو، جو کہہ رہے تھے کہ جب ہم جوان تھے اور بطور ایڈیٹر کام کر رہے تھے، ینگسٹ ایڈیٹر کے طور پہ، تو ضیاء الحق کے دنوں میں وہ کہتے تب بھی یہ چیزیں نہیں تھیں جو چیزیں اب ہیں، جس طرح سے ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں میں اسلام آباد میں اپنے گھر میں اطمینان سے رہتا تھا، میں اکیلا واک پہ جاتا تھا، ہمیں کسی چیز کے لیے منع کر دیا جاتا تھا تو منع کر دیا جاتا تھا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، کل میں حق بلند کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا کام زیادہ مشکل ہے. اب جو ہو رہا ہے یہ اس سے الگ ہے، یہ اس سے مختلف ہے، یہ اس سے زیادہ ہے. تو ہمارے ہاں ایک حکومت ہے، فارم 47 کی ہے، فارم 45 کی ہے، جیسی ہے تو ایک حکومت. ہمارے ہاں ایک باقاعدہ وزارت انسانی حقوق ہے، ہمارے ہاں ایک وزارت قانون ہے. ہم نے عدالتوں میں جس طرح کا مذاق ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی عدالت کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو خاتون ہے، یہ خاتون کور کمانڈر ہاؤس پہ موجود تھی، یہ خاتون اس سے کچھ فاصلے پر سی ایس ڈی پر موجود تھی، یہ خاتون اس سے کچھ فاصلے پر سڑک کے دوسری جانب ایک مشہور زمانہ بیکری ہے وہاں موجود تھی، یہ خاتون اس سے کچھ فاصلے پر ایک تھانے پر، اور وہ کچھ فاصلہ بہت زیادہ ہے، کلومیٹرز میں ہے، وہاں موجود تھی. پھر یہ خاتون وہاں سے دور نون لیگ کے دفتر پہ تھی، اسی وقت یہ خاتون تھانہ قمرمشانی وہاں پر موجود تھی. یہ خاتون چھلاوا ہے، جادوگرنی ہے، کیا ہے؟ اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ان تمام جگہوں پر بیک وقت موجود تھی؟ حیران کن ہے. اس خاتون کی، اس کی بہن کی، اس کے ساتھ موجود ایک خاتون کی کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے دی گئی ایک آفیسر کو گالی تسلیم کے موجود ہے. مگر ان تمام لوگوں کو جن کے بارے میں یہ تمام مقدمات بھی ہیں عدالتوں میں، ان کے مقدمات چلائے جائیں، ان پر چالان مکمل کر کے پیش کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں آگے بڑھائی جائیں اور سسٹم یہ چلا دے بغیر کسی جرم کو ثابت کیے، بغیر کسی چیز کے. یہ لوگ جیل میں ہیں. وہ 70 برس سے اوپر عمر کی خاتون جس کے بارے میں محاورتاً، حقیقتاً نہیں لیکن محاورتاً کہا جاتا ہے، آدھے لاہور کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پیدا کیا، اس دنیا میں لے کر آئی ہیں، اتنی بڑی ڈاکٹر ہیں. وہ خاتون جن کی عمر 70 سے اوپر کی ہے، جو کینسر پیشنٹ ہیں، وہ خاتون اس وقت جیل میں ہیں. اسی طرح سے میں باقی لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ جیل میں ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جب 9 مئی ہوا کراچی میں تھے، ان کی اہلیہ یہاں کراچی میں آغا خان ہاسپٹل میں موجود تھیں. عمران خان صاحب تحویل میں تھے. یہ تمام چیزیں دیکھیے، 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس، جی ایچ کیو، اس کے علاوہ کچھ عمارتیں، کچھ مقامات، ان پر جو کچھ ہوا وہ پبلک پراپرٹی ہے یا پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی ایک سزا ہے، اس کی سنگینی کے حساب سے ایک سزا ہے، وہ سزا دی جا سکتی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا حیران کن ہے. ہمارے بعض دوست، میں یہ بات بھی کر لیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ حسان نیازی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ایک پتلون لے کر کھڑا ہوا تھا اور مذاق اڑا رہا تھا. حسان نیازی نے
ایک لٹکی ہوئی پتلون اٹھائی تھی اور اس کے بعد اس نے جو جملہ کہا تھا وہ مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ میری پہنی ہوئی پتلون اتار کر میری ٹانگوں کے درمیان میرے خصیوں پہ کرنٹ لگایا گیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں موجود حقیقتیں ہیں۔ پرویز مشرف کے دنوں میں شیخ رشید صاحب معاف کیجیے گا پرویز رشید صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی داستان ہم نے بار بار سنی ہے، لیکن یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، جو میرے سامنے ایک خاتون آ کر بتا رہی ہیں، جو مجھے کچھ MNAs نے اپنی داستان بتائی ہے، اور اس میں سے کچھ لوگوں کی داستان وہ ہے کہ جنہوں نے بتانے سے منع کر دیا ہے۔ یعنی ہم شینی مزاری صاحبہ کو بار بار گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو چھوڑا تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیوں چھوڑا۔ کراچی میں کچھ لوگوں سے میں ملا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے دوست جیسے لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ یار تمہاری جوان اولاد ہے، جوان بیٹیاں ہیں۔ یہ جملے ہم نے سنے تھے۔ ابرار الحق کا وہ ٹویٹ مجھے یاد ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ جب بات عزت پر آ جائے تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی ایک حقیقت ہے، مگر اس روز جو کچھ ہوا وہ جس جگہ سے شروع ہوا وہ بھی ایک حقیقت ہے، جہاں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور پھر اس کے بعد عدالت نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ان تمام افراد کی زندگیوں میں ہوا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ 9 مئی کو کچھ افراد کی جان گئی تھی جن کی لسٹیں بھی بعد میں سیاسی جماعت کی جانب سے سامنے آئیں۔ کیا ان تمام لسٹوں کو ڈینائی کیا گیا؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے اس موجودہ ماحول میں اس خاتون کی داستان میں، جو ایک 11 ماہ کا بچہ اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، ایک بچی اپنے پیچھے کھڑی ہوئی اور وہ یہ داستان سنا رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان تمام معاملات کا اس وقت فوری طور پر ایک فیصلہ کریں، سزا دیں، رہا کریں، ختم کریں، معافی دیں۔ بٹ دس نیڈس ٹو کم ٹو این اینڈ ASAP، فوری طور پر۔ ہم نے بہت بار سنا کہ جی وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے کا دروازہ ٹوٹا تھا، بالکل غلط ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے جو کیپٹن صفدر نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پر کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور جو ان لوگوں نے اس کے بعد کیا اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور جو اب یہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ گفتگو جو MNA کی بھابھی صاحبہ کی ہے، سابق MNA کی اہلیہ صاحبہ کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ سنیے، فیصلہ آپ کا ہے۔ آئی ایم سوری کہ میں وہ تمام چیزیں جو ٹرمپ، نون لیگ، خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، ان کا غصہ، باقی ان لوگوں کا ریئیکشن، مشاہد حسین سید صاحب کی گفتگو اور وہ واقعات کا بتانا، وہ کچھ نوٹس بنا کے تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا، مگر میں وہ تمام داستان آپ کو نہیں سنا سکا۔ ہم تمام لوگ یہ داستانیں انتہائی احتیاط اور احترام کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم یہ داستانیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی ہم نے تمام عمر کیا ہے، یہی ہمارا کام ہے، لیکن یقین جانیے یہ داستانیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ہم تمام لوگ کسی بھی داستان کا حصہ بن جانے سے ایک لمحے کو ایک انجانا سا خوف بھی رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں آپ تک پہنچانے سے ہم خود کو پھر بھی نہیں روک پا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بیگم ایجاد چودھری جو سابق MNA منڈی بہاولدین سے ہیں، حاجی امتیاز چودھری MNA، میں ان کی بھابھی ہوں۔ ابھی رات کے 2 بجے ہیں، ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے
کہ ہمارے جو منڈی والا گھر ہے شہر کے اندر، وہاں پہ 30 سے 40 لوگوں نے جو ہے گھر میں داخل ہوئے ہیں، دروازے توڑے ہیں، گھر کا کافی سامان جو ہے توڑ پھوڑ کی ہے، اور پھر جو ہے ہمارا آبائی گاؤں ہے چک 16 کراری والا، وہاں پہ نامعلوم نقابپوش افراد نے جو ہے دروازے توڑ کے زبردستی گھر میں گھسے ہیں۔ گھر میں خواتین تھی اور خواتین کو جو ہے گالی گلوچ کی گئی ہے، ہراساں کیا گیا ہے، بدتمیزی کی ہے۔ ہماری جو میری مدر ان لا ہے حاجی امتیاز چودھری، جو ان کی والدہ ہیں، اور جن کی اور جو چودھری اجاز جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کی والدہ ہیں، جن کی عمر 100 کے لگ بھگ ہے، ان کو بزرگ ماں جی کو جو کہ ان کی نانی اور دادی کی عمر کی ہیں، ان کو دھکے دیے ہیں، زمین پہ گرایا ہے اور ان سے بدتمیزی کی ہے، گالی گلوچ کی ہے، اور ساری خواتین سے موبائل چھینے ہیں اور خواتین کی پکچریں بناتے رہے ہیں اور ہراساں کرتے رہے ہیں خواتین کو، اور موبائل چھین کے چلے گئے ہیں۔ جبکہ ہماری جو والدہ ہیں اس ٹائم بے ہوش پڑی ہوئی ہیں، صدمے میں ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے کل بھی آپ دیکھی ہوگی آپ نے ویڈیو جو اجاز صاحب نے اپلوڈ کی تھی، کہ انہوں نے کل ہماری جو ہے کروڑوں روپے کی فصلوں کا نقصان کیا ہے، وہ ہمارا جو مالی نقصان تھا وہ تو ہم برداشت کر لیں گے، اللہ نہ کرے جو انہوں نے کیا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی اماں جی کا کچھ کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے، ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ آرمی ہیں، جو فوجی ہیں، جو کہ دہشت پھیلا رہے ہیں ہمارے گھروں میں آ کے، ہماری عورتوں کو، ہماری خواتین جو گھر کے بزرگ ہیں ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اور جبکہ گھر کی عورتوں نے پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا حاجی امتیاز صاحب کو بولے کہ جو منڈی کے انچارج ہیں ISI کے میجر عمیر، ان سے مل لیں تو ہم نہیں آئیں گے۔ میجر عمیر کون ہے ISI کا؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو اس چیز کا ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں بار بار جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے آواز کیوں اٹھائی ہے، آپ لوگوں نے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 11 اکتوبر کو بھی انہوں نے ہمارے گھر میں 25 سے 30 لوگوں نے حملہ کیا ہے، نقابپوش نامعلوم افراد نے، اور ملازمین پہ کافی تشدد کی ہے۔ میرے 11 ماہ کے بیٹے پہ، 9 سال کی بیٹی پہ، میں بیمار خاتون ہوں، مجھ پہ تشدد کیا، ہمارے ملازمین کی ہڈی پسلیاں توڑی گئی ہیں اور شدید زخمی کیا گیا ہے۔ اور وہی لوگ جن کو میں پہچانتی ہوں شکل سے اور آواز سے، وہی لوگ ہمارے گھر کے ارد گرد جو ہے چکر لگاتے ہیں۔ ابھی رات کے 2 بجے تو ہمارے گھر کے آس پاس جو ہے اسلام آباد والا جو گھر ہے وہاں پہ مشبوح گاڑیاں گھوم رہی ہیں، ہم باہر نہیں جا سکتے، ہم اپنے بچوں کو لے کے باہر نہیں جا سکتے، میری بچی اسکول جاتی ہے، میری بچی اسکول نہیں جا سکتی، ہمیں اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پہ ہمیں جو ہے نا ٹارچر کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ خدا را کچھ تو خدا کا خوف کریں، وہ جو بوڑھی ماں ہے جس کے اوپر آپ نے اتنا ظلم کیا ہے، ان کو آپ نے گالی گلوچ کی ہے، جن کو جو آپ کی دادی کی اور نانی کی عمر کی ہے ان پہ آپ نے تشدد کی ہے، ان کو زمین پہ گرایا گیا ہے، اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا آپ کا ضمیر آپ کو معاف کرے گا؟ آپ کا ضمیر آپ کو یہ چیز کی اجازت دیتا ہے آپ جو کر رہے ہیں؟ خدا کرے اللہ، میں جھولی اٹھا کے بد دعائیں کر رہی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والدہ کی حالت دیکھیں کہ یہ اس ٹائم کیا حالت ہے ان کی، وہ بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے ان کو، یہ ان کی اس ٹائم حالت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ان کی عمر دیکھیں، ان کی 100 کے لگ بھگ عمر ہے، ان پہ تشدد کی ہے۔ او خدا مدد کرے، خدا تباہ برباد کرے آپ لوگوں کو، جو آپ لوگ کر رہے ہیں، جو اس طرح آپ دہشت پھیلا رہے ہیں، ہمیں ہراساں کر رہے ہیں، عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، خدا آپ کو تباہ برباد کرے۔ میری بد دعا ہے آپ کے لیے، ہمارے بچوں کو، چھوٹے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہماری بزرگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، عورتوں پہ تشدد کر رہے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ میجر عمیر سے مل لے حاجی امتیاز جا کے، ہم نہیں آئیں گے۔ خدا را آواز اٹھائیں، میں آپ کی بہن ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، ہمارے حق میں آواز اٹھائیں، اپنے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ جو ہے نا، ہم جھکیں گے نہیں، ابھی ہم مر جائیں گے، ہم نہیں جھکیں گے، ہمیں بہت جو ہے نا، ہمیں بہت پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، یہ ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے کہ آپ نے آواز کیوں اٹھائی ہے ہمارے خلاف، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارے بچوں کو خطرہ ہے، ہمارے بزرگوں کو خطرہ ہے، ہم عورتوں کو خطرہ ہے گھر میں، جبکہ کوئی مرد نہیں ہے۔